बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों अल्लामा हसन अल यारी साहब का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जो सवाल और जवाब का सेशन होता है, उस सेशन में एक शख्स कादियानी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला आया था और उसने कुछ डिस्कशन करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह यारी साहब ने जब उसको उसके बारे में पता चला कि वो कादियानी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, तो अल्लामा हसन अल यारी साहब ने उससे बात नहीं की। उससे बात करना भी गवारा नहीं किया और उसे ये कहकर उसकी काल काल को मुनक़ते कर दिया गया कि भई ये चैनल जो है, यानी ये अल्लामा हसन अल यारी साहब का जो यूट्यूब चैनल है, ये मुसलमानों के आपस की डिस्कशन के लिए है। शिया सुन्नी की डिस्कशन के लिए है, या जो दीगर मकातिब फ़िक्र है मुसलमानों के, उनकी डिस्कशन के लिए है। ये काफ़िरों से डिस्कशन के लिए नहीं है। यानी ये कहा कि चूँकि कादियानी काफ़िर है, लिहाज़ा हम उनके साथ डिस्कस नहीं करते इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ़ मुसलमानों के जो बाहमी इख्तिलाफ़ात हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाज़ा हम आपके साथ डिस्कशन नहीं करते। फिर मैंने देखा कि और उसकी कॉल मुनक़ते कर दी गई थी। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट कर रखे थे कि हसन अल यारी साहब को उसकी कॉल लेनी चाहिए थी, उसके अकायद को एड्रेस करना चाहिए था, उसके अकायद को रद्द करना चाहिए था और दुनिया को ये बताना चाहिए था कि उनके अकायद जो है वो गलत है, जैसे कि वो उमरियों के अकायद के बारे में बताते रहते हैं। देखिए, हर शख्स की एक स्पेशलिटी होती है। हसन अल यारी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो है, वो उमरी मज़हब के खिलाफ तो है, कादियानी मज़हब के खिलाफ नहीं है। अब अगर कोई ईसाई आ जाता है, कोई यहूदी आ जाता है, कोई कादियानी आ जाता है, कोई ज़ुरतुश्त आ जाता है, या कोई हिंदू आ जाता है सनातन धर्म वाला, तो शायद वो इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस मुदल्लिल अंदाज़ में उसके साथ बहस ना कर सकें, जिस मुदल्लिल अंदाज़ में वो उमरी मज़हब वालों के साथ बहस करते हैं। क्योंकि उनकी स्पेशलाइज़ेशन उमरी मज़हब के ऊपर है। उन्होंने इसका मुताला कर रखा है और शायद कादियानी मज़हब का उन्होंने इतना मुताला नहीं कर रखा है, या ईसाई मज़हब का या किसी और मज़हब का इतना मुताला नहीं होगा, तो वहाँ पर वो उस अंदाज़ में गुफ्तगू शायद ना कर पाएँ। एक तो ये वजह भी हो सकती है कि उसकी कार को मुनक़ते कर दिया गया था। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वाक़ईन ये कादियानी जो है वो इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बात की जाए। ये बड़े ख़बीस लोग हैं, खुदा इस गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर लानत करे। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये गुलाम अहमद कादियानी और गुलाम अहमद परवेज़, ये दोनों शख्सियतें और इनके फ़िरक़े, यानी कादियानी फ़िरक़ा और परवेज़ी फ़िरक़ा, ये इस्लाम की पुष्ट में पेवस्त खंजर की मानंद है। जितना नुकसान इन दोनों फ़िरक़ों ने इस्लाम को पहुँचाया है, इतना और किसी ने नहीं पहुँचाया है। तो लिहाज़ा इनके साथ डिस्कशन जो है ना, वो दिल नहीं मानता डिस्कस करने को। ऐसी एक नफ़रत सी मौजूद है हमारे दिलों के अंदर इन दोनों फ़िरक़ों के लिए। बहरहाल, ये चूँकि लोगों ने बहुत सारा कहा कि जी हमें इनके अकायद के बारे में जानना है, तो आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अभी कादियानी अकायद के हवाले से। इसमें जो पहली केस होगी उसमें तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये कादियानी कौन है, गुलाम अहमद कादियानी कौन है और इसका वजूद कैसे आया, इस फ़िरक़े का वजूद कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से ये एक फ़िरक़े की शक्ल इख्तियार कर गया। और उसके बाद इनकी जो 3 मेन अकायद हैं, यानी गुलाम अहमद कादियानी ने जो ये दावे किए थे कि मैं मसीह मऊद हूँ, मैं मेहदी मऊद हूँ और मैं नबी हूँ। इन तीनों दावों की फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे और इनका कुरान और हदीस में इनका रद्द पेश करेंगे। तो याद रहे कि गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावे किए हैं, हमने उसका रद्द पेश करना है कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाल्लाह ये सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ग्रुप के एक नौजवान ने सवाल किया है कि कादियानी कौन है, कादियानियों के बारे में हमें बताया जाए और कादियानियों के हवाले से क्या हुक्म है। क्या वो मुसलमानों में का ज़ैली फ़िरका शुमार होंगे या वो काफ़िर शुमार होंगे, और उनके साथ हमें क्या सलूक और किस किस्म का सलूक करना होगा, यानी मुसलमानों वाले अहकामात लागू होंगे या गैर मुस्लिमों वाले। तो बेटा, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि कादियानी जो है, इनका बानी है ग़ुलाम अहमद कादियानी। ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन सा से, ये कादियान का रहने वाला, गालिबन ज़िला गुरदासपुर है, इंडिया का कोई ज़िला था, ज़िला गुरदासपुर, ये वहाँ कादियान का रहने वाला था। उस वक्त तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क नहीं बने थे, एक ही मुल्क था और उसका नाम हिंदुस्तान हुआ करता था। और उसमें ये जिसको हम बर सग़ीर पाक व हिंद कहते हैं, वहाँ पर ये ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था वहाँ पर पैदा हुआ था और वहीं ये पला बड़ा और वहीं इसने दीनी तालीम वगैरह हासिल की। ये वो दौर था कि जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ की हुकूमत थी। अंग्रेज़ ने यह हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए वो बर सग़ीर में दाखिल हुए और फिर उन्होंने मुसलमानों से छीनी। यानी मुसलमानों का मुगलिया दौर का जो आखिरी बादशाह था, बहादुर शाह ज़फ़र, वो मुसलमान था। उससे हुकूमत छीनी इन्होंने, उसको गिरफ्तार किया, कत्ल किया। तो मुसलमानों के दिल में एक कसक सी थी, मुसलमानों के दिल में गम और गुस्सा था कि भाई इन्होंने हुकूमत हमसे छीनी, हुकूमत हमारी थी। इसलिए मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ के खिलाफ कोई ना कोई तहरीक चलाते रहते थे। तो अंग्रेज़ ने क्या किया कि दो काम करने शुरू किए। एक तो ये कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, और दूसरा ये कि अपने मज़हब की तबलीग करो। अब मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए शिया सुन्नी फसाद पैदा करो, देवबंदी बरेलवी फसाद पैदा करो। ये देवबंद और बरेलवी फ़िरके जो हैं, ये अंग्रेज़ के दौर के बने हुए हैं और अंग्रेज़ ने इनको सपोर्ट किए। अंग्रेज़ ने इनको सपोर्ट किया, इनको इजाज़त दी है, ज़मीन दी है, ये लोग जो है अपने-अपने मदरसे बना सकें ताकि इनमें झगड़े पैदा हो, फितने पैदा हो। ये दोनों जो बरेलवी भी और देवबंदी भी, ये दोनों अंग्रेज़ के एजेंट थे।
اور پھر انہوں نے بعض علماء کو خرید لیا، ان کے وظیفے لگا دیے، انہیں بڑے بڑے خطابات دے دیے، جیسے سید احمد خان، اس کو سر کا خطاب دے دیا. آج وہ مشہور ہے، ابھی تک لوگ سر سید احمد خان کہتے ہیں. یہ سر کا خطاب تو انگریز کا دیا ہوا تھا. اسی طریقے سے شبلی نعمانی، جس کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا. اور بھی بہت سارے لوگوں کو، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ، ان کو جو ہے شمس العلماء کا خطاب دے دیا، علماء کا سورج. ابھی انگریز کا علماء کے ساتھ کیا کام ہے، لیکن علماء کا سورج قرار دے رہے ہوئے شمس العلماء کا خطاب دے رہے. پھر ان کے وظیفے لگے ہوئے ہوتے تھے، حکومت کی طرف سے ان کو وظیفے ملتے تھے. مقصد کیا تھا کہ بھئی ہماری حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے. اور یہ سنی مولوی جو تھے بک جایا کرتے تھے، اور اسی بکاؤ مال میں بکاؤ مال ہوا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی شیعہ عالم کو نہ شمس العلماء کا خطاب ملا ہے، نہ سر کا خطاب ملا ہے، نہ کسی کا وظیفہ لگایا گیا تھا، کیونکہ شیعہ بکتے نہیں تھے انگریز کے ہاتھوں میں. اچھا، اس دور میں جب سنی بک رہے تھے تو یہ غلام احمد قادیانی، یہ عالم تھا اپنے زمانے کا، یہ اچھا بڑا عالم تھا. یہ غلام احمد قادیانی انگریز کے ہاتھوں میں نہیں بکا. انگریز جو تھے وہ ایک طرف تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، ایک طرف حکومت کر رہے تھے، دوسری طرف اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے. مذہب کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، دو طریقے اختیار کیے، بلکہ تین طریقے اختیار کیے. تین طریقے کیا تھا؟ پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہاں جو غریب اور مسکین لوگ ہوتے تھے ان کو راشن تقسیم کرو. راشن دو، کپڑا دو، ان کو کھانے کی روٹی دو. بیچاروں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جھونپڑیوں میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان بنا کے دے دیے، راشن دے دیا، کپڑے دے دیے، وہ خوش جاتے تھے. وہ انگریز سے بڑے متاثر ہو جاتے تھے. اور یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ جو عیسائی تبلیغی جماعتیں تھیں، عیسائی مشینریز جو تھے، پادری جو تھے، یہ لوگ جا کے تقسیم کرتے تھے. اور پھر وہاں جا کر بائبل کو پڑھنا اور ان کو مذہب کی طرف دعوت دینا. وہ کہتے تھے یار آپ تو بھوک سے مر رہے تھے، اب انہوں نے ہمیں روٹی دے دی ہے تو بس ہم انہی کی طرف چلے جاتے ہیں، انہی کا مذہب اختیار کر لیتے تھے. یہ جتنے بھی آپ کو بر صغیر میں، پاکستان اور ہندوستان میں عیسائی نظر آئیں گے، یہ سب انگریز کے دور کے پیدا کیے ہوئے. ورنہ بر صغیر میں یا مسلمان تھا، یا ہندو تھا، یا سکھ تھا، یا بدھسٹ ہوتے تھے، بدھسٹ گوتم بدھ کے ماننے والے. عیسائی یہاں پر نہیں ہوتے تھے. یہ جتنے بھی عیسائی ہیں یہ سب کنورٹڈ لوگ ہیں. یہ سب غریب مسکین کو ہندو یا عیسائی یا ہندو تھے یا مسلمان تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو انہوں نے کھانا دیا، راشن دیا، کپڑے دیے، اور ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اسپتال بنانے شروع کیے. اسپتال بنائے انہوں نے. مشن اسپتال دیتے ہیں، کرسچن اسپتال، مشن اسپتال ہر شہر میں آپ کو ملے گی. یہ اس زمانے میں انہوں نے بنائے تاکہ لوگوں کا مفت علاج کیا جائے. جب بیمار ہے، مر رہا ہے، اور اس کے پاس پیسے نہیں علاج کرانے کے، اور یہ ان کا مفت علاج کر رہے تو وہ بڑے خوش جاتے تھے، اس سے متاثر ہوتے تھے، ان کا مذہب اختیار کر لیا کرتے تھے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے چرچز بنا دیے، بڑے بڑے چرچ. اب دیکھیں شہروں کے اندر جا کے بڑے بڑے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، اور بہت بڑی زمین ان کے لیے الاٹ کر دی. یہ حکومتی زمینیں ہوتی تھی، بس چرچ کے لیے الاٹ کر دی جاتی تھی، اور لوگ جو ہے نا وہاں پر تبلیغ کا کام کرتے تھے. وہاں عیسائی مشینریز، عیسائی تبلیغی جماعتیں آیا کرتی تھی انگلینڈ سے، اور وہ یہاں سے پھر جاتی تھی گاؤں گاؤں، علاقے علاقے میں جا کے پھرتے تھے، تبلیغات کیا کرتے تھے. اور انہوں نے وہاں جا کر مولویوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے. اب مولوی تو انہوں نے، سنی مولوی جو تھے وہ تو سارے خرید لیے تھے. کوئی کسی کو سر کہہ دیا، کسی کو شمس العلماء کہہ دیا، کسی کا وظیفہ جاری کر دیا، تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی ان کے لیے، کوئی مخالفت ان کی کرنے والا نہیں تھا سنیوں میں. بس یہ لوگ گاؤں میں جاتے، راشن تقسیم کرتے، تبلیغات کرتے. گاؤں کے گاؤں جو تھے وہ عیسائی ہو رہے تھے، کرسچن ہوتے چلے جا رہے تھے. تو خوب زبردست تبلیغات ہو رہی تھی وہاں پر. اس دور میں غلام احمد قادیانی بھی نکلا، اور غلام احمد قادیانی کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. انگریز نے، وہ بکا نہیں کیا، وہ نہیں بکا، اور اس نے جو ہے ان کے ساتھ مناظرے شروع کر دیے. قادیان میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے میں ایک طرف عیسائی تھے، عیسائی پادری کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف جو ہے غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا تھا. لیکن یاد رہے کہ غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. مسیح موعود ہونے کا، کہ میں وہ مسیح ہوں، میں وہ عیسیٰ ہوں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے گا دوبارہ اس دنیا میں. اس کے 7 سال کے بعد اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا. مہدی موعود ہونے کا، کہ میں وہ مہدی ہوں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آئے گا اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. پھر اس کے 7 سال کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کہ میں نبی ہوں. اور اگر یہ مزید 7 سال زندہ رہتا تو یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. یہ تو اچھا کہ یہ مر گیا، ورنہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دینا تھا. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس نے جو ہے غلام احمد قادیانی نے یہ مناظرہ کیا وہاں پر عیسائی پادریوں کے ساتھ قادیان میں، اپنے گاؤں میں جو ہے اس نے مناظرہ کیا. مناظرے میں جو ہے نا قادیانی جو عیسائی تھے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ ہمارے نبی جو ہے وہ زندہ ہے اور تمہارے نبی فوت ہو چکے ہیں. اس نے کہا جی زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور وہ قیامت سے پہلے نزول کریں گے، اس دنیا میں آئیں گے، دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اسے قتل کریں گے. یہ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، شیعہ سنی سب کا یہ عقیدہ ہے. اب یہ بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے دلائل ہوئے، لیکن ان میں ایک دلیل یہ تھی. اس دلیل کا غلام احمد قادیانی کے پاس جواب نہیں بن پا رہا تھا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مسیح علیہ السلام کے اوپر کیسے ثابت کروں. انہوں نے تو یہ بڑی دلیل دی ہے کہ جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تمہارے نبی فوت ہو گئے. ان کی قبر ہے وہاں پر، مزار بنا ہوا ہے مدینے میں، دیکھو مسجد نبی کے اندر ان کا روزہ ہے، تو وہ مان گئے کہ ان کا روزہ ہے وہاں پر، ان کی قبر ہے وہاں پر. اب غلام احمد قادیانی کو اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے. لوگ حیران ہو گئے ایک دم، عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے.
کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں میں موجود ہیں، چوتھے آسمان میں یا کسی آسمان میں موجود ہے، اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ دوبارہ آئیں گے اور وغیرہ۔ دوبارہ آئیں گے لیکن زندہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ تو وہ پادری بھی حیران ہو گئے، باقی جتنے مسلمان وہاں پر موجود تھے، کیونکہ گاؤں کا گاؤں اکٹھا ہو جایا کرتا تھا نا، سینکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور یہ مناظرہ دیکھا کرتے تھے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو انہوں نے کہا، بھائی پادریوں نے کہا عیسائیوں نے، کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں وہ؟ اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ عَلَيَّ۔ یا عیسیٰ، اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی میں متوفیکا تمہیں موت دوں گا، ورافعک علیہ اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ متوفیکا تمہیں موت دوں گا، یہ لفظ متوفی کا ترجمہ اس نے موت کیا۔ اب یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہو گیا اور سارے کے سارے مسلمان بڑے خوش ہو گئے، عیسائی پادریوں کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فوت ہو چکے، تو وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں بن پڑا، وہ مناظرہ ہار گئے، یہ مناظرہ جیت گیا اور اس کی واہ واہ ہو گئی، بڑی اس کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھا لیا، غلام احمد زندہ باد کے نعرے، اور بڑا خوش ہو گیا۔ یہ بات آہستہ 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 پورے ہندوستان میں پھیلنی شروع ہوئی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تو پھر اگر وہ مر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، پادریوں نے، عیسائیوں نے کہا، پادریوں نے، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تو پھر جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے، وہ عیسیٰ پھر کون ہے؟ اس نے کہا وہ عیسیٰ میں ہوں، وہ مسیح موعود میں ہوں۔ اب یہ ایک عجیب سا دعویٰ تھا، لیکن چونکہ یہ مناظرہ جیت گیا تھا، عیسائیوں کو اس نے خاموش کر دیا تھا، لاجواب کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کی واہ واہ ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا دوبارہ آنے وہ مسلمانوں میں کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں، عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ سب کا ہے، شیعہ سنی سب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ جھگڑنا شروع کر دیا جائے، مرنا شروع کر دیا جائے، اور پھر یہ کہ عیسائیوں کے مقابلے میں کوئی مناظرہ جیت گیا ہے ان حالات میں کہ جب عیسائیوں کی حکومت ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور ہر طرف عیسائی مذہب کا پرچار ہو رہا ہے، اور ہر طرف عیسائیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، چرچز بن رہے ہیں، راشن تقسیم ہو رہے ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک شور تھا عیسائیت کا، اور اس میں کوئی عیسائیوں کو شکست دے دے تو بس اس کی تو واہ واہ ہو گئی پھر تو اس طرح یہ ہیرو بن گیا، یہ ہیرو بن گیا، اور لوگوں نے جو ہے اس کی واہ شروع کر دی، ایک شہر سے دوسرے شہر، اب جہاں عیسائی پادری جاتے تبلیغ کرنے کے لیے، یہ غلام احمد قادیانی وہاں پہنچ جاتا اور ان کو جو ہے نا وہ شکست دیتا۔ یہ بڑے سر پٹایا کہ اب کیا ہوگا۔ اچھا، یہ سلسلہ اس کا پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا کہ بھئی اس نے، غلام احمد قادیانی نے عیسائیوں کو شکست دے دی ہے اور اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو لوگ تو تنگ تھے، مسلمان تو بنیادی طور پر انگریز سے تنگ تھے، ایک تو انگریز نے ان سے حکومت چھینی ہوئی تھی، دوسرا عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی، تیسرا ہمارے وہ جو سنی مولوی تھے وہ سارے بک چکے تھے ان کے ہاتھوں میں۔ تو عیسائی جو مسلمان عوام تھے وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کو کندھوں پر اٹھایا اور اس کی واہ واہ ہو گئی، اور انہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ بس ٹھیک ہے، مسیح موعود تو تم کو مسیح موعود مانتے، اور لوگ قادیانی ہونے لگے۔ 7 سال گزرے تو پھر آہستہ آہستہ بات ٹھنڈی ہونے لگی، سال 2 سال تو خوب بات گرم تھی، پھر آہستہ آہستہ بات ٹھنڈی ہونے لگی۔ اب اس کے دماغ میں جو ہے نا وہ کیڑا گھسنا شروع ہو گیا، وہ شہرت کا کیڑا، وہ عزت کا کیڑا، وہ 2-3 سال تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بات ٹھنڈی ہونے لگی۔ 7 سال کے بعد اس نے ایک نیا دعویٰ کر دیا کہ جس مہدی کے آنے کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ مہدی میں ہوں۔ اب جب یہ دعویٰ اس نے کیا تو یہ تو شیعوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، شیعہ تو امام مہدی کو بہت مانتے ہیں، سنی تو اتنا نہیں مانتے جتنا شیعہ مانتے ہیں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو شیعہ ہر کونے سے نکل آئے اور انہوں نے اس کے خلاف مذمت شروع کر دی، اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جب شیعوں نے اس کی، غلام احمد قادیانی کی مخالفت شروع کی تو سنی جو تھے شیعہ مخالفت میں وہ غلام احمد قادیانی کی حمایت کرنے لگے، اور لوگ جو ہے نا دھڑا دھڑ قادیانی ہونے لگے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، ہم تم کو مسیح موعود بھی مانتے ہیں، مہدی موعود بھی مانتے ہیں۔ شیعہ مخالفت میں آ کر اس کو مہدی موعود ماننا شروع کر دیا اور لوگ قادیانی ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی پھر واہ واہ ہو گئی، چندے بندے بھی بہت ملنے لگے، عزت بھی ہو گئی، شہرت بھی ہو گئی، بڑی واہ واہ ہو گئی اس کی۔ اس نے جب دیکھا کہ بھئی میری اچھی خاصی ویلیو بن گئی ہے اور میرا بڑا اچھا نام بن گیا ہے، لوگ میرے بڑے پیروکار ہو گئے ہیں، تو اس نے کتابیں بھی لکھنی شروع کی، اور پھر 7 سال کے بعد، یعنی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرنے کے 7 سال کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر، میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو پھر سنیوں کی جو ہے نا وہ کھٹیاں کڑی ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، انگریز کا منہ کالا ہو رہا ہے، عیسائیوں کا منہ کالا ہو رہا ہے۔ جب اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ شیعوں کے خلاف جا رہا ہے، شیعوں کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ہمارا کیا کام ہے، شیعہ جانے غلام احمد قادیانی جانے۔ اب جب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اب یہ جو ہے سارے دیوبندی بریلوی سارے نکل آئے میدان میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو اب ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس کی مخالفت کرنی شروع کی اور پھر یہ لوگ نکلے، اور پھر انگریز نے قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا
کیونکہ ایک فتنہ چاہتا تھا نا، انگریز تو چاہتا تھا کہ فتنہ ہو. پھر انگریز نے اس کو پیسہ دینے شروع کر دیا، انگریز نے اس کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. پھر اس کو حکومتی سرپرستی میں ہندوستان کی مختلف علاقوں میں لے جایا جاتا تھا کہ جاؤ اب تم جا کر مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کرو، دیوبندیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ مناظرے کرو. پھر یہ وہاں پر یہ مناظرے شروع ہو گئے، ان کے ساتھ شروع ہو گئے. وہ عیسائی تو سائڈ پر ہو گئے، عیسائیوں نے پھر اپنی تبلیغات کا کام شروع کر دیا، شیعہ بھی سائڈ پر ہو گئے. اب یہ جو ہے نا وہ قادیانی اور دیوبندی لگ گئے، قادیانی اور بریلوی آپس میں لگ گئے. ان کے آپس میں مناظرے اور جھگڑے اور فساد اور فتنہ جو ہے نا یہ شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے اس نے بنیاد رکھی تھی. اب وہ بات ہے اس کے عقیدے کی. اس نے جو آیت ہے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جس کا اس نے حوالہ دیا تھا، اس نے غلط ترجمہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، یہ جو متوفی کا ترجمہ ہے نا یہ غلط کیا اس نے. آپ علامہ سید امداد حسین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اٹھائیں، ترجمہ اور تفسیر المتقین اٹھائیں اور اس میں پڑھیں. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا، ورافعک علیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ جو لفظ متوفی ہے اس کا مادہ وفا کے ساتھ ہے، وفا اس کا مادہ ہے. دیکھیں عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا ان کا مادہ جو ہوتا ہے وہ 6 حروفی لفظ ہوتا ہے، 3 حروف پر مشتمل کوئی لفظ ہوتا ہے. جیسے ضرب، زوئے رے بے ضرب، پھر اسے ضربا، ضربو، ضربن، ضربی وغیرہ آگے سب اس طرح چلتا ہے. جیسے ستار، ستار کا مادہ کیا ہے؟ سطر، سین تے رے سطر. سطر کا مطلب چھپانا، ستار چھپانے والا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ستار العیوب، عیبوں کا چھپانے والا. جیسے فہم، فہم، فے ہے میم، فہم، فہم کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ، اسی سے نکلا ہے فہیم، یعنی سمجھ والا، سمجھدار. تو اس طرح حروف جو مادہ جو ہوتا ہے وہ 6 حروفی ہوتا ہے. تو لفظ متوفی جو ہے اس کا مادہ ہے وفا، واو فے الف، وفا. اور وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وعدے کا پورا کرنا. کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہوا، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا نہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ عالم نور کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بتایا کہ تمہارے ساتھ زمین میں جب تم جاؤ گے نبی بن کر، وہاں پہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا، اور آخر کار جو ہے تمہیں صلیب پر چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بھائی، مجھے یہودی لوگ مجھے پھانسی دے دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا، ورافعک علیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جب اس یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اس کے حوالے سے پھر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اس میں علی علیہ السلام کا بڑا کردار ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پکار کے کہا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی. یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے، مطلب متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایلی ایلی لما سبقتنی، علی علی میری مدد کرو. عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں علی کو ایلی کہتے ہیں، الف یہ لام چھوٹی ہے، ایلی 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 لمبا سبقتنی، علی علی میری مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو بھیجا، فوراً جاؤ جا کے مدد کرو اس کی. اور علی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے. اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے مسلمانوں کا. تو اس طریقے سے یہ جو آیت تھی اس نے غلط ترجمہ کر کے اپنے مقصد حاصل کیا اور مسلمانوں کے اندر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی. دوسرا بات، جب اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ جو ہے، جو اہل سنت کی سالستہ کی کتابوں میں سے کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، لا عیسیٰ الا مہدی، لا مہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے. اب یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تو پہلے سے کر چکا تھا، پھر یہ حدیث اس نے اٹھا کے مسلمانوں کو دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ کے. یعنی جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے، لہٰذا میں عیسیٰ ہوں، تم نے مجھے عیسیٰ تو مان لیا ہے، تو اب میں ہی مہدی بھی ہوں، مجھے مہدی بھی مان لو. تو جو اس کے پیروکار تھے انہوں نے اس کو مہدی موعود بھی مان لیا. یعنی پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی موعود ہونے کا. اب یہ جو حدیث ہے جو ابن ماجہ میں، یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے اوپر بڑی جرح ہے. 10 نکات ایسے ہیں جس کے اوپر سے جرح کی جائے گی، وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ الگ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وہ کون کون سے باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. ایک تو اس کے راوی ضعیف ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ ابن ماجہ کے علاوہ یہ حدیث اور کہیں پر نہیں آئی ہے، اور کہیں پر نہیں آئی ہے، کسی کتاب میں نہیں، نہ شیعہ کتاب میں نہ سنی کتاب میں. تیسرا یہ کہ اس کے علاوہ جو بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں مہدی علیہ السلام کو الگ اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ پیش کیا گیا ہے، اور مہدی علیہ السلام کو امام کے طور پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کے طور پہ، تو دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح بہت ساری اشکالات ہیں اس کے اوپر، وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ موضوع ہے وہ. تو بہرحال یہ ایک ضعیف حدیث اس نے اٹھائی اور اسے اپنے استدلال کیا اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد اس نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت ہے، یہ اس میں جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت کے اوپر مہر لگانے والا. اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. اور دلیل اس نے کیا دی؟ جیسے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. لفظ ختم سے یہ نکلا ہے خاتم.
اس نے دلیل یہ دی کہ لفظ جو ہے نا وہ اصل میں ختم ہے، سے حروفی مادہ جو ہے وہ ختم ہے، خے تے میم ختم ہے، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، تو ختم سے لفظ نکلا ہے خاتم، تو خاتم النبیین کا مطلب کیا، نبیوں پر مہر لگانے والا، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والا، اور پھر نبیوں کی تصدیق کے حوالے سے قرآن مجید میں اور آیات ہیں کہ یہ ہمارے نبی جو ہے رسول جو ہے یہ نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ پچھلے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو اس نے ڈیفنس کے طور پر اور دلیل کے طور پر پیش کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ بھئی یہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر ہے، آخری نبی نہیں ہے، اور پھر اس لیے ہم جو ہے میں جو ہے نا وہ نبی ہوں آخری اور مجھے خاتم النبیین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں کی مہر لگانے والے ہیں انہوں نے مجھ پر مہر لگائی، اور انہوں نے مجھے خواب میں آ کر کہا ہے کہ تم نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کرو اور جاؤ میری قوم کی میری امت کی اصلاح کرو، لہٰذا میں آ گیا ہوں۔ اب وہ خواب ظاہر ہے جھوٹا خواب تھا، ایک اس نے ایک کہانی گڑی ہے وہاں پر کہ خواب میں آ کے مجھے کہا، اور وہ اس لیے یہ میں جو ہے نا وہ نبی ہو گیا، اس طرح نبیوت کا اس نے دعویٰ کر لیا۔ تو اس کے یہ تینوں دعوے جو تھے علمی حوالے سے بالکل بوگس دعوے تھے، ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں تھی، بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول کے اس نے اس قسم کے دعوے کیے، اور ایک اس وقت کے حالات کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ ہیرو بن گیا، لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ اب کیا قادیانی جو ہے غلام احمد قادیانی خود اور اس کے بعد جو اور دوسرے اس کے پیروکار ہیں وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو میرے بھائی اس حوالے سے کلیئر کٹ موقف یہ کلیئر کٹ موقف کہ قادیانی، غلام احمد قادیانی اور اس کے سارے پیروکار 100%، چاہے وہ مرزائی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ لاہوری ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے وہ اس کو نبی مانتے ہوں، چاہے وہ ذلی نبی مانتے ہوں، چاہے وہ مہدی موعود مانتے ہوں، چاہے وہ مسیح موعود مانتے ہوں، یا چاہے وہ یہ کہتے ہوں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے نا وہ اس کے اندر حلول کر گئی ہے۔ ان کا جو لاہوری گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کے اندر حلول کر گئی۔ اچھا، اس نے ایک اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ قرآن مجید میں جو بشارت آئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ نبی میں ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے، تو وہ تو احمد نہیں ہے، احمد تو میں ہوں، یعنی غلام احمد ہوں، میں احمد ہوں، لہٰذا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ دعوے اس کے سارے جھوٹے تھے، سارے غلط تھے سارے۔ تو اب اس حوالے سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ کیا یہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کافر ہی نہیں بلکہ ڈبل کافر ہے۔ ڈبل کافر کیسے؟ دیکھیں، دو آئین ہیں ہمارے پاس، ایک پاکستان کا آئین ہے، ایک اسلام کا آئین ہے۔ اسلام کا آئین قرآن ہے، اسلام کا آئین حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے غلام احمد قادیانی اور اس کے سارے پیروکار کافر ہیں، پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے علی، تم کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ شیعہ سنی میں متفقہ حدیث منزلت ہے، اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں۔ پھر جو اس نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے، جو صرف و نحو کے بالکل خلاف جاتا ہے، اور جو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ احمد ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ یہ سب کلیئر کٹ ہے کہ وہ احمد جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اچھا، ایک تو کفر یہ اس کا کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے، لہٰذا یہ ڈبل کافر یہاں پر ہو گیا۔ تیسرا جو بڑا کفر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس کو کافر کہا گیا ہے، آئین اسلام میں بھی یہ کافر ہے، آئین پاکستان میں بھی یہ کافر ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے سارے پیروکار مرزائی، قادیانی، احمدی اور لاہوری، یہ سب کے سب ڈبل کافر ہے، ڈبل کافر ہے۔ یہ اسلام کے آئین کے تحت بھی کافر ہیں اور یہ پاکستان کے آئین کے تحت بھی کافر ہیں۔ ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح وغیرہ یا دیگر معاملات بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ بالکل کافر ہے، پکے کافر ہیں، کالے کافر ہیں۔ ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ کافی لمبا ہو گیا ہے وائس نوٹ، تو ابھی یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ میں کہہ دیتا ہوں کہ قادیانی جو ہے یہ سب ڈبل کافر ہے، ڈبل کافر۔